बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें क़ुरआन जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तशदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे कि अल्लाह ही मालिक है, जो हम सीख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या सीख रहे कि कोई मालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह ही मालिक है। यहाँ पर देखें कि मालिक किसे कहते हैं। मालिक अरबी ज़ुबान में मालिक उसे कहते हैं जो ओनर भी हो और जो इख्तियार भी रखता हो, यानी कि वो ओनर भी है और उसके पास इख्तियार भी है अपने मिल्क पर। मलिक जो होता है वो ओनर तो होता है लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला मलिक तो है ही, अल्लाह तबारक व तआला मालिक भी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ओनर भी है और अल्लाह के पास अथॉरिटी भी है कि अपने मिल्क के साथ जो चाहे वो करे। तो अब यहाँ पर देखें कि हम इसे मालिकी यौमिद्दीन से सीखते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का मालिक है। अब यहाँ पर देखें कि मालिकी यौमिद्दीन यानी कि रोज़े जज़ा का मालिक। दीन के माने हमें औलिया ने क्या बताया, दीन के माने क्या बताया, अल्लाह की मर्ज़ी। ये किस तरह हमें मिला कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, तो जब मालिक होता है तो उसके पास ओनरशिप भी होती है, उसके पास अथॉरिटी भी होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास अथॉरिटी है कि वो जो चाहे करे, उसकी मर्ज़ी। तो हमें आसान लफ्ज़ों में औलिया अल्लाह बताते हैं कि दीन के माने क्या है। दीन के माने है अल्लाह की मर्ज़ी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक है। कैसा मालिक? तमाम जहानों का मालिक, तमाम जहानों का मालिक। एक या दो या सिर्फ अर्थ का नहीं, बल्कि तमाम जहानों का मालिक, समंदरों का मालिक, आसमानों का मालिक, ज़मीन का मालिक, हर शय का मालिक, गर्ज़ के हर शय का मालिक। समंदर की एक एक बूंद से लेकर रेत के दानों तक आसमान को थामे हुए, और कैसा मालिक है, हर आन परवरिश फरमाता है। अब समंदर की लहरों को थामे हुए रखता है, आसमान को थामे हुए है, अर्श को थामे हुए है, सस्टेन किए हुए है। अल्लाह तबारक व तआला कैसा मालिक है, हर आन उसकी परवरिश फरमाते। और अब हमारे पास देखें आप कि अब हम क्या समझते कि अल्लाह ही मालिक है। ये अब हमारे दिलों में बिठाना है हमें कि अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। जब हम सीख रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, ये अब हमें इसकी तस्दीक करना है। तो हम क्या देखें कि अल्लाह कैसा मालिक है। अल्लाह मालिक बिज़ात है, अल्लाह ज़ाती मालिक है, यानी कि अल्लाह को किसी ने मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ख़ुद से है। और अल्लाह मालिक बिज़ात है, ज़ाती मालिक है। हमारे पास जो नज़र आता है हमें, जैसे कि हमारे पास जो ये घर है, हमारे पास जो एसेट्स है, हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हम उनके मालिक हैं, मगर असल में हर शय का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, हर शय का मालिक। और हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, अल्लाह ने हमें अमानतन दी है, अल्लाह ने हमें वो अमानतन दी है। हमारे पास जो है वो अमानत है।
ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن یا ہمارا گھر، ہمارے پاس جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، اور ہمارے پاس جو نظر آ رہی ہے وہ امانتن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا مالک ہے، اور ہم سب کے پاس کیا ہے؟ اللہ ہی کی امانت ہمارے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے۔ بادشاہت اللہ کی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اور اللہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے چھین لے، یہ اللہ ہی کی ملک ہے۔ تو اللہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے چھین لے، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور تمام بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، بے شک۔ تو ہر شے پر قادر ہے، یعنی ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ تو چاہتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں وہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں کر پاتے۔ تو کون اصل میں چاہتوں کا مالک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، کہ جب وہ چاہتا ہے تو وہ کسی کو عطا کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو چاہتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور شفا کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے مرض دے، جسے چاہے شفا دے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک ایک چیز ہماری ڈیلی لائف میں انالائز کرنا ہے، ہمیں ایک ایک چیز پر غور کرنا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ دوائی سے ہمیں شفا مل رہی ہے، ہمیں نظر آتا ہے بالکل دوائی لینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوائی کا اسباب اختیار کرنے کا دے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ دوائی تو لیں گے، مگر یقین اللہ پر رکھیں گے کہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے، شفا کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ تو ہم ہمارے ڈیلی لائف میں ہر چیز پر انالائز کریں گے کہ اللہ ہی ہر شے کا مالک ہے، تو ہمیں یہ تصدیق کرنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ ہی مالک ہے اور اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جسم جو ہے یہ بھی اللہ کی ملک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو جب ہمارے پاس ہمارے جسم امانت ہے تو اسے استعمال کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اختیار مالک کا ہوتا ہے۔ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا ہوتا ہے۔ تو ہم مالک تو نہیں، مالک اللہ ہے۔ مالک جب اللہ ہے تو ہمارے پاس اختیار کیسے ہو؟ تو ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمارے جسم کو ہمارے اختیار سے استعمال کرتے، ہمارے طریقے سے استعمال کرتے، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے تحت اگر استعمال نہ کرے، اور اگر ہمارے گناہ کے کام کرے ہمارے ہاتھوں سے، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کرے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ کس لیے ہوگا کہ ہم اپنے جسم کو اپنا مالک جان رہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ جانیں گے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس جسم کی مالک نہیں ہوں، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی مرضی سے اس جسم کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے۔
اختیار کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا. اللہ مالک ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہمارے جسم کا استعمال ہونا چاہیے. اور اب ہمارے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. ان کا بھی مالک اللہ ہے. ہماری اولاد ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، ہم ان کے ساتھ جس طرح چاہے ان کے ساتھ بہیو نہیں کر سکتے. ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تحت ان کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے تحت استعمال کرنا ہے، کیونکہ اختیار ہمارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، ملک ہماری نہیں. تو جب ہم یہ آئیڈیالوجی جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہمیں ملک، مالک اور امانت کا جب ڈفرنس ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. سورہ احزاب آیت نمبر 70. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 70. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعلی آلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. سیدھی بات کب ہوتی ہے؟ جب ہمارا دل پاک ہو، جب ہمارا دل صاف ہو تو سیدھی بات ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اس لیے سیدھی بات کرو تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے. جب تم سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہو، جب تمہارا دل پاک ہو جاتا ہے، جب تم زبان سے سیدھی بات نکالتے ہو تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو انعام دیتے ہیں. وہ انعام کیا ہے؟ آپ کے کام سنوار دیتے ہیں، آپ کے اعمال درست فرما دیتے ہیں. ہمیں جو اعمال کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جب نماز پڑھنے میں یا کوئی بھی دین کا کام کرنے میں جو دشواری ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ ہمیں یہ ریکٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کہاں پر رونگ ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، اس نے بڑی مراد پا لی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت، یہاں امانت کیا ہے؟ دین ہے. یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا. اب یہاں پر دیکھیں امانت، دین جو ہے ہمارے پاس امانت ہے. تو اب پھر وہی ہم اس میں رکھ کے دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ نے ہمیں کیا دین کا معنی کیا بتایا؟ اللہ کی مرضی. دیکھیں اولیاء اللہ کا ہمیں جتنا شکر ادا کم کرے نا تو اتنا کم ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے ڈیریویشن جو ہوتا ہے وہ 4-5 پیجز کا ہوتا ہے، اور ایک رہتا ہے کہ فارمولا ایک لائن کا. تو اولیاء اللہ جو ہے نا وہ ساری محنت کر کے ہم لوگ کو کیا کرتے؟ ایک چھوٹا سا میننگ سمجھا دیے کہ دین اللہ کی مرضی ہے. تو ہم اولیاء اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اولیاء نے ہمیں سکھا دیا کہ دین کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی مرضی. تو یہاں پر یہ جو امانت ہے، امانت کیا ہے؟ دین ہے. یہ جب ہم دین کو امانت جانیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تحت کریں گے، تمام ہمارے اعمال کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو انسان ہے اس نے اٹھا لیا، اور زمین آسمانوں نے اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک چوائس رکھی کہ دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا کہ اب یہ جو امانت ہے اس کو پیش کیا، تو آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ ڈر گئے اس امانت کو لینے سے، اس امانت کو اٹھانے سے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ جب انسان اسے اٹھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل سلیم عطا کیا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور صحابہ کی جماعت نے ہماری مدد کی، انبیاء علیہ السلام نے ہماری مدد کی، اولیاء اللہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی رہتی ہے اس امانت کو ادا کرنے میں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس امانت کا احساس کرنا ہے۔ جب ہم امانت کا احساس کریں گے، دین کو سمجھیں گے، جس طرح اولیاء اللہ نے ہمیں سمجھایا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے ہمارے دین کو، تو ہم جب اسے اس کے تحت سیکھیں گے تو امانت کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ امانت کیا چیز ہے۔ امانت، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا وزن امانت کے احساس پر ہوتا ہے۔ جتنا امانت کا احساس ہوگا اتنا بندے میں ایمان ہوگا۔ جتنا زیادہ امانت کا احساس کرے گا بندہ، جتنا زیادہ احساس کرے گا اتنا بندے کے پاس ایمان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان سیکھنے، امانت کا احساس رکھنے، اور ملک جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی مالک ہے، اسے سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ ہم نے سیکھا کہ مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، اللہ مالک بذات ہے، اللہ ذاتی مالک ہے ہر شے کا، ہر شے کا۔ اور ہمارے پاس جو بظاہر نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے، اور امانت کو لوٹانا پڑتا ہے، امانت کو لوٹانا پڑتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہم دیکھ لیں کہ کوئی ہمارے پاس جب ایک اپنے چھوٹے بچے کو رکھا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے تو ہم کیا کرتے؟ اس کو امانت کی طرح، جب وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے تو اسے سنبھال کر رکھتے، اور ہمارے پاس یہ اس کو کیا کرتے؟ ذرا بھی دھکا بھی لگنے نہیں دیتے، اس کو سنبھال کے رکھتے، اور جب وہ آ جائے لینے کے لیے اسے واپس کر دیتے۔ تو جو اسے سنبھال کر، جو پروٹیکٹ کر کے جو رکھتے ہم، اس کا احساس رکھتے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو بھی امانتیں ہیں ان کا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح، ہمارے پاس جتنی بھی امانتیں ہیں، ماں باپ ہمارے پاس امانتیں ہیں، دین ہمارے پاس امانت ہے سب سے بڑی، اور پھر رشتہ دار، سب کچھ یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو امانتیں جو ہے وہ واپس کرنا ہوتے ہیں، تو جو کا تو اسے واپس کرنا ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سورہ آل عمران سے سیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک اللہ رب العزت ہی نے ہمیں پیدا کیا، اور ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ اب اس کی تفسیر میں حضرت مختلف اس کی تفسیریں ہیں، لیکن اس میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مستقر کہا گیا ہے، یہ جو مستقر ہے وہ دنیا ہے، یعنی کہ کوئی شخص سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے مستقر، دنیا کو مستقر سمجھتے ہیں، یعنی کہ رہائش کی جگہ بنا لیتے ہیں، اور مستقل رہائش کی جگہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ پرماننٹ اس میں رہنا ہے سمجھ کے وہ جگہ بنا لیتے ہیں،
اور جو امانت رکھنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور پھر وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے جنت یا جہنم میں۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں کہ دنیا کو ہم کیا سمجھ رہے؟ مستقر رہائش کی جگہ بنا لے، اور امانت رکھنے کی جگہ خبر بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے کی ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول دیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اپنی سمجھ سے کام لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امانت کا احساس کرنے والا بنائے اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان اصل مغز ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ دو چیزیں بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں، جیسے کہ بامبو ہے اور ایک گنا ہے، تو بظاہر دونوں باہر سے سیم نظر آتے ہیں، مگر جو گنا ہوتا ہے وہ گنا اگر ہم اس کا جوس بنائیں تو اس کے اندر سے اس سے شکر بنتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بامبو جو ہے اس کو اگر ہم وہ کریں گے تو اس سے بھوسا نکلے گا۔ تو اصل کیا ہے کہ ایمان والا جو شخص ہوتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ کام والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان والا بنائے اور ایمان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فسبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وسلم۔